आज ही हमारा सेशन नंबर 4 है। उम्महात के हवाले से कुरानिक वेलफेयर सोसाइटी का ऑनलाइन कुरान इंस्टीट्यूट है, और उसमें हम 3D प्रोग्राम जो मोहतरम ज़ुबैर शबीर साहब ने तजवीज़ दिया है, उसको हम एक प्रोग्राम के बारे में उनसे सीख रहे हैं। उसमें उम्महात, अबना और रिजाल के बारे में थ्री डायमेंशनल अप्रोच है माशरती प्रॉब्लम्स को, उनका हल निकालने के लिए, उनको एक्सप्लोर करने के लिए। तो उसका लास्ट सेशन जो था उसका मैं थोड़ा सा रिकैप कर देती हूँ कि हमने सीखा हज़रत ईसा की नानी के हवाले से कि ख़वातीन के पास डिसीशन मेकिंग, फैसला साजी का हक होता है, और वो उस जिम्मेदारी को कबूल करती हैं, उस फ़र्ज़ को लेती हैं। और उसके बाद हज़रत मरियम किस तरह से मेहनत का सबक देती हैं हज़रत ईसा को उनकी पैदाइश के वक्त, और कैसे आगे जाके उनका ताल्लुक हज़रत ईसा के साथ दिखाया जाता है कुरान में कि वो जब इशारा करती हैं तो उनकी औलाद हज़रत ईसा उनका मतलब समझ जाते हैं। तो ये सब बातें हमने पिछले सेशन में सीखी थी। तो अब हम इसी बात को आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट सेशन में। और इसमें हमारे यहाँ जो सवाल है, जो अभी हमारी बहन ने भी उसको पॉइंट आउट किया कि आजकल फितने और फसाद का दौर है, माशरती हालात बहुत ही ख़राब हैं। तो माएँ अपनी औलाद को इस दौर में कैसे महफूज रख सकती हैं? तो ज़ुबैर शबीर साहब, आप प्लीज़ अपनी नॉलेज के साथ हमारी रहनुमाई कीजिए इस बारे में, क्योंकि ये बहुत मुश्किल वक्त है जिसमें बच्चों का ख्याल रखना, उनकी हिफाजत करना और उनकी सही तरीके से रहनुमाई करना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया सबके लिए। जी प्लीज़। जी, जज़ाकल्लाह जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और यहाँ बैठे तमाम अहबाब को हमारी तरफ से बहुत बहुत सलाम, और यकीनन सलाम उस सलामती के साथ कि जिसकी हमें और हमारे वतनी अजीज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जितनी आज आपने बात फरमाई है इस प्रोग्राम के आगाज़ में, और उससे पहले जो हमारी बहन शबाना भट्ट, जो जिनका ताल्लुक यूके से है, जो बात फरमा रही थी, वो भी बहुत अहम है कि बाज़ औक़ात जो है वो हम बहुत से मालूम मता इकट्ठा करने में जो है वो अपनी औलादों की कुर्बानी दे देते हैं। और यही हमारी मतलूबा उम्माहात हैं कि जिनको हम एड्रेस कर रहे हैं कि चलें, जहाँ तक नुकसानात होने थे वो हो चुके। अब हम उस तामीरी काम की तरफ बढ़ेंगे जो कुरान करीम हमें तलकीन करता है। तो हमारा मौजू यही है कि इंशाअल्लाह ताला उम्माहात को अ, शर्मिंदा माँ होने के बजाय अब ये वक्त है कि माएँ ताबिंदा माँ बन के सामने आए, और माँओं को वो एहतराम, वो मोहब्बत और वो अ, अदब उनको दिया जाए कि जिसकी वो अ, मुस्तहिक हैं, और वो इसके काबिल हैं। और इंशाल्लाह हमारे सारे प्रोग्राम्स में हमारी कोशिश यही रही है। लेकिन आज कुदरती तौर पे मौजू इसी तरफ जा रहा है, और जिस पर आज हमारी गुफ्तगू है कि आपका सवाल ये है कि माएँ जो हैं वो अपनी औलाद को इस फितने और फसाद के दौर में कैसे महफूज रख सकती। देखिए, इसके हवाले से मैं ये चाहूँगा कि आप बिस्मिल्लाह सूरत तहरीम आयत नंबर 6 अगर निकाल लें तो हमें आसानी हो जाएगी। सूरत तहरीम आयत नंबर 6। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारतु अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूना अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलूना मा युमर। आगाज ये हो रहा है जी कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों। ईमान वालों में मर्द और ख़वातीन दोनों शामिल। लिहाजा यहाँ पर खिताब जो है वो किसी एक से नहीं है बल्कि ईमान वालों से है। अब वो ईमान वाली ख़वातीन हों या ईमान वाले मर्द हों, दोनों इसमें मुखातिब हैं। फरमाया जा रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों। मैं पहले भी बहुत दफ़ा ये बात अर्ज कर चुका हूँ कि कुरान करीम में जहाँ पर ईमान का लफ्ज़ आएगा
جہاں پر مومنین کا لفظ آئے گا، یومنون کا لفظ آئے گا، آمنون، آمن، یہ اس مادے پر آنے والے تمام تر الفاظ جو ہوں گے، اس کا جو متحمل شخص ہے یا جو متحمل شخصیت ہے، جو خاتون ہے یا مرد ہے، وہ کبھی بھی کمفرٹ زون میں نہیں رہتا۔ جہاں پر قرآن کریم میں ایمان کا لفظ آئے گا، مومن، اور مسلم اور مومن میں ہم بہت دفعہ یہ درخواست کر چکے ہیں کہ مسلم میں اور مومن میں یہی فرق کرتا ہے قرآن کریم، کہ مسلم میں، مسلم کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ وہ سلامتی میں رہتا ہے، اور مومن جو ہے وہ سلامتی قائم کرتا ہے۔ مسلم سلامتی میں رہتا ہے، مومن سلامتی قائم کرتا ہے۔ تو جو قائم کرنے والے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی کمفرٹ زون میں نہیں ہوتے۔ تو آج اگر کسی طریقے سے ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ ایک امت کی تشکیل نو کے لیے مجھے اپنے آرام کو چھوڑنا ہوگا، مجھے اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا ہوگا، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں اس ایک آسائش کو لے کر، اس ایک چیز کو، آرام کو لے کر، ان تمام تر چیزوں کو لے کر اب خواتین کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد تو ایک طرف، اپنا گھر تو ایک طرف، امت ایک طرف، معاشرہ ایک طرف، اپنی ذات سے بھی واقف نہیں کہ میں کون ہوں، میرا مقام کیا ہے، مجھے اللہ نے کیا ذمہ داری دے رکھی ہے۔ اور ان تمام تر چیزوں سے ہٹ کر اب وہ انہیں یہ فکر لاحق ہے کہ میں لگ کیسی رہی ہوں، میں دکھ کیسی رہی ہوں، میرے پاس کون کون سی چیزیں ہیں، میں مال و متاع میں کس مقام پر ہوں، اور ان تمام تر جتنی بھی چیزوں میں جو ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے۔ تو اصل میں یہ ہے کہ خواتین، اب وہی پھر دوبارہ ہم آیت کی طرف آئیں گے تاکہ بات جو ہے وہ مختصر وقت بھی دیکھا جائے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تو یہ کمفرٹ زون میں رہنے والی مائیں نہیں ہے۔ پہلی بات، قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو۔ پہلے تو سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو بچائیں گے تو پھر آپ سب کو بچانے کے متحمل ہو سکتے ہیں، ذمہ دار ہو سکتے ہیں۔ اگر میں خود ڈوبا ہوا ہوں تو میں کسی اور کی ذمہ داری نہیں لے سکتا۔ اب قرآن کریم نے بتایا ہے چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، اسے سب سے پہلے اپنے آپ کو بچانا ہے اور پھر دوسروں کو بچانے کے قابل ہونا ہے۔ قوا انفسکم، قوا انفسکم واہلیکم، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو، نارا وقودها الناس والحجارۃ، اس آگ سے کہ جس کا ایندھن جو ہے وہ انسان اور پتھر ہے۔ اس آگ سے بچیے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ یقین کیجئے، میں نے بہت سے لوگوں کو سنا، سب ابھی تک سن رہے ہیں، بڑے بڑے اچھے ماشاءاللہ علم والے لوگ ہیں، مفکرین ہیں، مفسرین ہیں، انہوں نے بیان کیا ہے، لیکن یہاں پر یہ نقطہ بڑا اہم ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ آپ خود بھی بچیے، اپنے اہل خانہ کو بھی بچائیے۔ اب ماؤں نے نہ کہ خود بچنا ہے بلکہ اہل خانہ کو بھی بچانا ہے۔ کس سے؟ اس آگ سے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، انسان اور پتھر ہیں۔ تو اب یہ دیکھیے کہ یہاں پر جب والحجارہ کا لفظ آیا ہے تو اب یہاں پر قرآن کریم ایک نئے فیز کے اندر اس آیت کو لے کر جاتی کہ وقودھا، اس کا جو ایندھن ہے، اس آگ کا جو ایندھن ہے وہ انسان ہے اور پتھر ہیں۔ تو اب مجھے اگر یہ کہا جا رہا ہے یا خواتین یہ سمجھیں کہ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس آگ سے آپ نے خود بھی بچنا ہے، اپنے اہل خانہ کو بھی بچانا ہے، اس کا مطلب ہے بات بہت بڑی ہے اس کے اندر راز بہت بڑا ہے، اور وہ راز یہ ہے وقودھا الناس والحجارہ، کہ وہ ایندھن ہے جس میں انسان بھی ہیں اور پتھر بھی۔ اب یہاں پر ان دونوں کو اس مقام پر لانے کا مقصد جو قرآن کریم کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ انسان کی حیت کو دیکھیے۔ لفظ انسان کو جب آپ دیکھیں گے تو یہاں پر آپ کو حرکت دکھائی دے گی۔ انسان متحرک ہوتا ہے، اس کے اندر حرکت ہوتی ہے، جبکہ اس کی بنسبت آپ دیکھیں گی کہ
حجر جو ہے، جو پتھر ہے، یہ جمود کی علامت ہے، یہ رک جانے کی علامت ہے، یہ ٹھہر جانے کی علامت ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر یہ حجار کا لفظ، اور دوسرے مقامات پر بھی آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں ہے کہ کچھ پتھر ایسے ہیں کہ جو اپنی جگہ سے گر پڑتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جن سے چشمے بہ نکلتے ہیں۔ تو ایسا ذکر آپ کو قرآن کریم کے اندر ملے گا، یعنی کبھی کبھی جو ہے وہ پتھر جو ہیں ان کے اندر بھی حرکت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن ان پتھروں کا کیا ہوگا کہ جن کے اندر کبھی کوئی حرکت پیدا نہیں ہوئی، اور پھر ان کو رکھا جائے گا انسانوں کے ساتھ۔ تو اس کے اندر دو سے تین چیزیں باہر آتی ہیں کہ ایک تو پتھر جو ہے وہ رکاوٹ کی علامت ہے، دوسرا پتھر جو ہے وہ جمود کی علامت ہے، تیسرا پتھر سنگ دلی کی علامت ہے۔ یہ تینوں علامتیں جب آپ دیکھیں گی تو اگر خدا نہ خواستہ مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے اہل کو بچائیے، اور میرے اہل میں یہ تینوں چیزیں اگر پائی گئیں کہ میں نے اپنے بچوں کو بھی ان پتھروں کی طرح رکھا کہ میں نے اپنے بچوں کو کوئی ایوولوشنری میتھڈ ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں کسی چیز کے تغیر کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں علمی نوعیت کو، ادبی نوعیت کو، میں معاشرتی نوعیت کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں ارتقاء کا انکاری ہوں، میں ایوولوشن کو تسلیم نہیں کرتا، تو آپ مجھے بتائیے کیا میں کسی حجر سے، کسی پتھر سے کم ہوں؟ بالکل جمود کا شکار ہوں۔ جمود کا شکار ہو جائے۔ تو قرآن کریم نے یہ بتایا ہے کہ میں وہ اس ایندھن سے میں نے اب خود بھی بچنا ہے اور اپنے اہل خانہ کو بھی بچانا ہے کہ وہ ایندھن کی جس میں انسان ہوں گے، اور نہ کہ انسان ہوں گے بلکہ ان کے ساتھ جڑی ہوئی وہ تمام چیزیں کہ جو جامد ہیں، چاہے وہ پتھر ہیں۔ اب وہ جو جمود ہے جسے پتھر کی علامت کے ساتھ پیش کیا گیا ہے کہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی ایک انسان کو پتھر کے ساتھ باندھ کر کسی دریا میں ڈال دیا جائے کہ وہ دونوں ڈوبے، وہ پتھر بھی ڈوبا اور وہ انسان بھی ڈوبا۔ تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم نے انسان کو صرف محض انسان کے ہونے کے ناطے کہ اس درجے پر بھی نہیں رکنا، کیونکہ قرآن کریم میں جب آپ آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ درجات ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کریم بشر کا کے درجے پر لاتا ہے، اس کے بعد وہ انسان کے درجے پر لاتا ہے، پھر وہ آدم کے درجے پر لاتا ہے، پھر وہ مسلم کے درجے پر لاتا ہے، پھر وہ مومن کے درجے پر لاتا ہے۔ یوں اگر اس ایوولوشنری سٹیپس کو جب آپ فالو نہیں کریں گے، ہم فالو نہیں کریں گے، اور کسی ایک جگہ پر ہم جامد ہو جائیں گے، اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کریں گے، تو وہ انسان بھی اسی ایندھن کا حصہ ہوگا کہ جس کے بارے میں اس آیت کے اندر بتایا جا رہا ہے۔ تو یاد رکھیے، مجھے اگر اپنے اہل خانہ کو بچانا ہے کسی بڑے عذاب سے، کسی بڑی تکلیف سے، تو سب سے پہلے تو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ ایز اے انسان یہ کس جگہ پر سٹک ہو گیا ہے، یہ کس جگہ پر رک گیا ہے۔ اگر وہ جمود کا شکار ہے، بار بار آپ یہ دیکھیے قرآن میں، یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ پورے قرآن کریم میں سوائے اللہ کی ذات کے ہر چیز ایوولوشنری ہے۔ کائنات میں ہر شے متغیر ہے، ہر لمحہ ہر لمحہ کائنات کے اندر ہر شے متغیر ہے، تو سوائے اللہ کی ذات کے لم یلد ولم یولد، کہ اگر وہ تولید میں آتا تو پھر وہ متحرک ہو جاتا، مطلب ایوولوشنری ہوتا، وہ پیئرز میں آتا تو ایوولوشنری ہوتا۔ تو وہ اس ایوولوشن سے پاک ہے، وہ صمد ہے۔ صمد کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کے اندر تغیر نہ ہو، جس کے اندر تبدل نہ ہو۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم، اس کے اندر ایوولوشن نہیں۔ لیکن جہاں تک آپ حضرت انسان کی بات کریں گے تو حضرت انسان ہر لمحہ ایوولوشن کے اندر سے گزر رہا ہے، ارتقاء کے اندر سے گزر رہا ہے۔ یہ ذات اور کائنات کا پیر جو ہے یہ ہمیشہ پیرالل انداز میں چلے گا۔ ذات اگر آگے نکل گئی، کائنات پیچھے رہ گئی تو تباہی ہے، کائنات آگے نکل گئی اور ذات پیچھے رہ گئی تو تباہی ہے۔ ہمیں اس دونوں انداز میں، جہاں پر کائنات اپنے آپ کو
ایوولوشنری طور پر بڑھ رہی ہے، آگے کی طرف جا رہی ہے، اسی طریقے سے انسانی ذات کو بھی اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا ہوگا۔ تو یہاں پر ہماری ماؤں کے لیے پیغام یہ ہے کہ دیکھیے، اپنی اولاد کو پتھر یا پتھر دل ہونے سے بچائیے، اپنے بچوں کو سنگ دل، سنگ پتھر کو ہی کہتے ہیں نا جی، تو سنگ دل ہونے سے بچائیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نسلیں جو ہیں وہ پتھر بن جائیں۔ اور آج ہم نے دیکھا ہے، یقین کیجئے، بڑے بڑے ماں باپ ہمارے پاس جب آتے ہیں تو یہ بتاتے ہیں کہ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے بعض اوقات اپنی اولاد سے بات کرتے ہوئے، یہاں تک کہ اپنے گھر والوں سے بھی، کہ میں کسی پتھر سے بات کر رہا ہوں، کوئی ریئیکشن نہیں ہے، کوئی ریئیکشن نہیں ہے، کوئی اثر نہیں ہے، چونکہ وہ جمود کا شکار ہے۔ تو ہم نے پہلی بات یہ کہ کمفرٹ زون سے ہماری ماؤں کو نکلنا ہوگا۔ دوسرا، پہلے وہ اپنے آپ کو بچائیں گی، استقامت پر آئیں گی، جب وہ خود قائم ہوں گی تو دوسروں کو قائم کرنے کے قابل ہو جائیں گی۔ یوں پھر وہ اپنے وہ اہلیکم اور اپنے اہل خانہ کو بچاؤ ناروں وغوص، آگ سے، اس آگ سے کہ جو ایندھن ہے، جس میں انسان بھی ہیں اور پتھر بھی۔ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ یہاں پر میں اس آگ کے لفظ سے بھی ایک چیز آپ کے سامنے ڈرائیو کرتا ہوں، وہ دیکھیے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جب انہوں نے قرآن کریم میں یہ فرمایا اپنی اہلیہ سے کہ ام کثو، آپ لوگ یہاں پہ ٹھہریے، رکیے، میں وہاں سے آگ لے کر آتا ہوں، آگ لے کر آتا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ جن کے دلوں میں خیر ہو، اگر وہ آگ لینے کے لیے بھی نکلیں تو نار لینے کے لیے نکلے ہوئے انسان کو اللہ نور عطا کر دیتا ہے۔ تو ہماری مائیں جو ہیں وہ اس نار کو ہٹا کر نور کی طرف بھی جا سکتی ہیں جی۔ اللہ کریم ہمیں انشاءاللہ یہ استقامت عطا فرمائے، ہماری ماؤں کو ہمارے گھروں میں۔ اور اس تغیر اور اس ارتقاء کا مطلب ہرگز اپنی تہذیب تمدن کا جو ہے وہ جنازہ نکالنا نہیں ہے، ہرگز کسی کی دل آزاری نہیں ہے، ہرگز کسی پر تنقید نہیں ہے کہ میں نے اس ارتقاء کے اندر یہ سیکھ لیا۔ بعض اوقات ہم نے یہ دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ ان کے ہاں ارتقاء جو ہے وہ دوسروں پر تنقید ہے، چاہے وہ عقائد کے معاملات ہوں، مذاہب کے معاملات ہوں، سیاست کے معاملات ہوں، معاشرت کے معاملات ہوں۔ تو انہیں یہ لگتا ہے کہ میری ترقی جو ہے وہ اس پر چھپی ہوئی ہے کہ میں نے ان سب کو غلط ثابت کرنا ہے اور اپنے آپ کو ٹھیک ثابت کرنا ہے۔ تو جناب ایسی ترقی سے بھی معافی مانگیے، اللہ کریم جو ہے وہ ہمیں اعتدال عطا فرمائے، اور ہماری ماؤں کو اللہ کریم استقامت عطا فرمائے کہ وہ اپنی خود بھی بچیں اور اپنے اہل خانہ کو بھی اس آگ سے بچائیں۔ اور یہ آگ جو ہے وہ اس کا تعلق اس دنیا سے بھی ہے اور آخرت سے بھی ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں ہمت اور ہدایت عطا فرمائے۔ آمین یا رب۔ آمین، بالکل ٹھیک جی، بہت شکریہ جی۔ جی زبیر صاحب، اگلا سوال جو میں آپ سے پوچھوں گی وہ ہماری ایک قرآن میں آیت ہے کہ مال اور اولاد فتنہ ہے۔ تو اگر اولاد فتنہ ہے تو پھر اس کے بارے میں ماں کو کس طرح سے دیکھنا ہے کہ اس کی پرورش کیسے کی جائے؟ تو اس کو ذرا آپ ایکسپلین کریں کہ یہاں کیا مراد لی جا رہی ہے، کس طرح سے قرآن اس کو ایڈریس کر رہے ہیں؟ جی، اس پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سورہ انفال آیت نمبر 28 جی نکال لیجئے، جی بالکل۔ بسم اللہ، تو اس پر بھی ہماری بات ہو جائے گی۔ اور کیونکہ پہلے بھی پچھلے سوال میں ہم فتنے کا لفظ استعمال کر چکے ہیں، جی تو پہلے تو یہ دیکھ لیجئے کہ ہمارے ہاں جب کوئی عربی لفظ ہمارے ایشیا تک پہنچتا ہے اور یہاں کی زبان میں جب اسے بیان کیا جاتا ہے تو پھر وہ اپنی اصل شکل جو ہے وہ کھو دیتا ہے، بالکل جی۔ اس کا مقصد جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات کی بات کرنا، تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ عرب کا کوئی لفظ ہمارے لفظ سے ہو بہو مل جاتا ہے اور اس کے معنی بھی بڑے اچھے مل جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ذرا سورہ انفال آیت نمبر 28 نکالیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَعَلَمُوا، جان لو۔ اب یہ بہت ہی اہم لفظ ہے جی، بات علم کی ہے اور بہت بڑی ہے۔ وَعَلَمُوا، جان لو، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ اچھا جی، اب یہ
کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد جو ہے وہ فتنہ ہے. ہمارے ہاں فتنہ جو ہے وہ نیگیٹیوٹی کے اندر لیا جاتا ہے. ہمارے ہاں فتنے کا مقصد ہی نیگیٹیوٹی ہے. لیکن آپ قرآن کریم کے اندر جب لفظ فتنہ کو دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ فتنہ کہتے ہیں وہ مقام کہ جہاں پر شر اور خیر مخلوط حالت کے اندر پائے جائیں، یعنی مرج حالت کے اندر پائے جائیں شر اور خیر. جہاں پر شر اور خیر مخلوط حالت میں پائی جائے اسے فتنہ کہا جاتا ہے. میں پہلے بھی بہت دفعہ یہ مثالیں دے چکا ہوں کہ عرب جو ہیں وہ پہاڑوں پر اکثر اوقات شیشے کے ٹکڑے مررز جو ہیں وہ لگاتے ہیں اور اپنی بندوقوں سے وہاں نشانے پکاتے ہیں. اس پہاڑ کو وہ تختہ مشق بناتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس پہاڑ کو وہ جبل الفتنہ بھی کہتے ہیں. اور جبل الفتنہ اسے اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں پر رکھا ہوا وہ جو شیشہ ہے اور اس شیشے پر نشانہ پکاتے ہوئے وہ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جبل الفتنہ اس لیے ہے کہ اس پر نشانہ پکانے والا ایک انسان ایسا ہے کہ جو اس لیے نشانہ پکا رہا ہے کہ وہ کسی کی جان لے گا، اور دوسری طرف اسی پہاڑ پر نشانہ پکاتا ہوا ایک شخص ایسا ہے کہ جو کسی کی جان بچانے کی خاطر وہ نشانہ پکا رہا ہے. تو یہاں پر دونوں، اب وہ مشق تو دونوں کی ایک جیسی ہے، لیکن اس مشق کا حصول دونوں کا مقصد جو دونوں کا ہے وہ الگ الگ ہے. تو جس طرح ایک ہی مشق سے، ایک ہی تختہ مشق سے خیر اور شر دونوں برآمد ہو رہی ہے، ایسے ہی ہر معاملات میں اب قرآن نے دو چیزیں پیش کی ہیں، اموال، مال اور اولاد. تو آپ چاہیں تو اپنی اولاد میں سے خیر پیدا کر لیں، آپ چاہیں تو اپنی اولاد میں سے شر پیدا کر لیں. آپ چاہیں تو اپنے مال میں سے خیر پیدا کر لیں، آپ چاہیں تو مال میں سے شر پیدا کر لیں. تو جب تک ہمیں یہ معلوم نہیں ہوگا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، کہ جان رکھو تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اللہ کے ہاں اجر عظیم ہے. تو اگر ہمارے ہاں فتنے کا معنی وہی فتنہ ہے تو پھر اللہ کے ہاں یہ اجر عظیم ہمیں اس نیگیٹیوٹی کے اوپر کیسے مل سکتا ہے کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ فتنہ جو ہے وہ ہے ہی برائی اور ہے ہی فساد، فتنہ جو ہے وہ اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، تو پھر اللہ نے یہ کیوں کہا ہے کہ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ، اللہ کے ہاں جو ہے اجر عظیم ہے. اجر عظیم اس لیے ہے کہ وہ لوگ کہ جو مال میں سے خیر پیدا کر لیں، وہ لوگ جو اولاد میں سے خیر پیدا کر لیں، ان کے لیے اللہ کے ہاں اجر عظیم، ان کے لیے اجر عظیم. تو مومن، ہم نے اکثر یہ بات کی ہے کہ مومن ہو یا مومنہ، اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ شر میں سے خیر پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے یا رکھتا ہے. تو یہ ان کی تعریف ہے. میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ جب تک ہم فتنے کے معنی کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہمیں یہ بات بالکل سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ مال اور اولاد کو فتنہ کیوں کہا گیا ہے. جزاک اللہ. بہت شکریہ. بالکل جی. اچھا جی، نیکسٹ میں آپ سے سوال پوچھوں گی کہ جب مائیں اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں تو قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے جی؟ جی، یہ اس کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نکال لیں سورہ المنافقون آیت نمبر 9، سورہ المنافقون آیت نمبر 9 اگر نکال لیں تو اس میں بھی ہمیں اس چیز کا جواب مل جاتا ہے. جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فاولئک هم الخاسرون. پھر یہاں پر ایمان کی بات آ گئی ہے. جی، یا ایھا الذین آمنوا، اور یاد رکھیں کہ جہاں پر ایمان آئے گا وہ کمفرٹ زون نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم، کہ تمہیں ہلاکت میں نہ ڈال دے، اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال جو ہے وہ تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. تو پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ذکر کسے کہتے ہیں. یہ سورہ المنافقون آیت نمبر 9،
تو یہ یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا ذکر جو ہے، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے اے ایمان والو. تو ہمیں سب سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ذکر کسے ذکر، دیکھیے ذکر کہتے ہیں وہ کلام کہ جس کے ذریعے حقیقت سامنے آ جائے، وہ کلام، وہ بات کہ جس کے ذریعے حقیقت سامنے آ جائے، وہ ذکر ہے. یہاں تک کہ ہم نے سکولز میں جب بچپن میں یہ پڑھایا گیا ہمیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک کوا پیاسا تھا، اور اس کے بعد اگر میں کہتا رہوں کہ کوا 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 اور اس کو گردانتا رہوں تو کبھی بھی وہ حقیقت میرے سامنے نہیں آئے گی جو کہ اس ذکر کے اندر تھی کہ ایک کوا پیاسا تھا اور پھر اسے ایک برتن ملا، اس برتن میں پانی کم تھا، اس میں اس نے پتھر ڈالے اور یوں وہ پانی کی سطح اوپر لے آیا. اب یہاں پر جو حکمت اور محنت کا پیغام ہمیں ملتا ہے، اس حکمت اور اس محنت کا پیغام جو ہے یہ ہے ذکر. ذکر وہ کلام ہوگا کہ جس کے ذریعے نصیحت اور حکمت سامنے آ جائے، حقیقت سامنے آ جائے. اب ہمارے ہاں جو ذکر ہے، جو ہماری مائیں بھی کرتی ہیں، ہمارے والد بھی کرتے ہیں، ہمارے گھر میں سب کرتے ہیں ہم لوگ. تو ایک تو ہمارا ذکر ہے تلقین کا، ایک ذکر ہے یقین کا. اب تلقین میں جو لوگ جو ہیں وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، سورت پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، بہت دفعہ سبحان اللہ، اللہ اکبر. تو اب یہ تلقین کے حوالے سے تو آپ اسے 5 لاکھ دفعہ بھی پڑھیے تو یہ کم ہے، اور یہ پڑھا جا رہا ہے بلینز اینڈ ٹریلینز دفعہ. تو تلقین کے لیے تو آپ پڑھیے، لیکن یقین کے لیے تو یہ ایک ہی دفعہ کافی ہے جی. جس نے یقین کرنا ہے وہ تو ایک دفعہ پڑھے گا اور پھر اسی کیفیت کے اندر اپنی پوری زندگی گزار. تو ذکر والوں کے لیے تو بہترین چیز یہ ہے کہ وہ جو ذکر والے ہیں ان کے سامنے جب کوئی بات آتی ہے تو وہ ایک ہی دفعہ کافی ہے، ایک ہی دفعہ کافی. اور جہاں تک قرآن کا اسلوب آپ دیکھیے گا کہ وہاں پر بھی قرآن کئی مقامات پر یقینی کیفیت میں ہے، کئی مقامات پر تلقینی کیفیت میں. جس طرح کہ سورہ رحمان کے اندر آپ دیکھیں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی تکرار جو ہے وہ آپ کو بتا رہی ہے کہ یہ تلقین بھی ہے اس میں، ایسا نہیں ہے. ریپیٹیشن جو ہوتی ہے وہ انسان کے اندر تغیر پیدا کرتی ہے، ایسا نہیں ہے. تو بعض اوقات تلقین کے ذریعے انسان جو ہے وہ حق تک پہنچ جاتا ہے، اور بعض اوقات ایک ہی دفعہ یقین کے ذریعے وہ حق تک پہنچ جاتا ہے. تو جب تک ہماری مائیں جو ہیں، جب تک ہماری مائیں اس ذکر کو نہیں جانیں گی کہ میں نے وہ کون سا ذکر ہے جو اپنے بچوں کو سرگوشی کے انداز میں بیان کرے، میں نے وہ کون سا ذکر انہیں بتانا ہے کہ جو انہیں حقیقت کے قریب تر کر دے. اور میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم ہی وہ ذکر ہے. تو اب ہماری ماؤں کو اور ہمارے گھر والوں کو اور گھر کے جو سپہ سالار ہے، گھر کا جو مرد ہے، وہ اگر اسے یہ نہیں معلوم کہ میں نے کون سے وقت کون سا ذکر کرنا ہے اپنی اولاد کے ساتھ، یہ جو ذکر کا تناسب ہے، اگر ماں باپ اس تناسب سے واقف نہیں ہے تو پھر بھی بہت مشکل ہے. بعض اوقات ہمارے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ مقام ہوتا ہے صبر کا اور ہم بچے کو شکر کی تلقین کر رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات شکر کا مقام ہوتا ہے اور ہم صبر کی تلقین کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں جب تک اس ذکر کے تناسب کا پتہ نہیں ہوگا کہ وہ کس حال میں ہے، اور قرآن کریم کی کون سی آیت ایسی ہے کہ جو اس کو قوت بخش سکتی، کون سی قرآن کریم کی ایسی آیت ہے کہ جو اسے استقامت دے سکتی، جو اس کی امامت کر سکتی. تو اگر ہمیں اپنے حال اور قرآن کے قال کا تناسب پتہ چل جائے کہ میرا حال کس جگہ پر ہے اور قرآن کا قال کس جگہ پر ہے، تو وہ قول جو ہے وہ یقیناً انسان کی زندگی تبدیل کر سکتا ہے. تو یہ یاد رکھیے کہ جو مائیں اموال کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے غافل ہیں وہ بھی بڑے نقصان میں ہیں. جو باپ اللہ کے ذکر سے اموال کے معاملے میں، اولاد کے معاملے میں ان کو اہمیت دے رہے ہیں، اولاد کو اہمیت دے رہے ہیں، اموال کو اہمیت دے رہے ہیں،
لیکن اللہ کے ذکر سے غافل ہیں. تو یہ پھر ایسا ہی ہے کہ آپ انفرادی طور پر اپنے بچوں کی یا قوم کی تعمیر یا ان کی تشکیل نو کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ کو قرآن کی تائید حاصل نہیں ہے. تو یاد رکھیے کہ ہمیں اس تناسب کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے حال میں اور قرآن کے قال میں کس مقام پر ہم یکجا ہو سکتے ہیں. وہ کون سی آیت ہے کہ جو بطور قوم یا بطور امت ہمیں تغیر ہمارے اندر لا سکتی ہے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر. تو ہمیں اس ذکر کی کیفیت کا پتہ ہونا چاہیے. اور یاد رکھیے کہ اگر ہم لوگ صرف مال کی طرف جائیں گے اور ذکر کی طرف نہیں آئیں گے، ہم نقصان میں ہیں. ہم صرف اولاد کی طرف جائیں اور ذکر کی طرف نہ آئیں، یا ان دونوں کی طرف جائیں اور ذکر کی طرف نہ آئیں. تو ذکر یہ ہے کہ قرآن کریم میں یہ دیکھیے کہ اقرأ کتابک، وہ قرآن کہتا ہے کہ اپنی کتاب کو پڑھو. اپنی کتاب، اقرأ کتابک، اپنی کتاب کو پڑھو. تو وہ اپنی کتاب آپ کی یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کس کیفیت میں ہیں اور قرآن کی کون سی آیت آپ کے حال اور قال کی تائید کر رہی ہے. کون سی آیت آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ آپ نے یہ نقصان کیا ہے تو کیوں کیا ہے. کون سی آیت ہے وہ جو آپ کی امامت کر رہی ہے، جو آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اب آپ نے کیسے بہتری لانی ہے. تو قرآن کریم کو اس پیرائے میں اگر ہم دیکھیں گے، اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ قرآن کریم امہات قرآن کے آئینے میں. ہر ماں اگر قرآن کے آئینے میں سجنا شروع ہو جائے، ہر اولاد قرآن کے آئینے میں سجنا شروع ہو جائے، ہر باپ قرآن کے آئینے میں سجنا شروع ہو جائے، تو آئینے کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ یہ قرآن بھی یہی کرتا ہے کہ آئینے کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ کبھی بھی انسان کو اس کا ماضی نہیں دکھاتا. پہلی بات. دوسری بات کہ وہ جیسا نظر آ رہا ہے، جیسا دکھ رہا ہے، ویسا ہی اسے دکھاتا ہے. نہ کسی چیز کو بڑھاتا ہے، نہ کسی چیز کو کم کرتا ہے. تو پھر اگر ہم قرآن کے آئینے میں آئیں گے تو اس قرآن کی بھی حالت یہی ہے کہ یہ آپ کی حالت میں نہ کسی چیز کو بڑھائے گا نہ کم کرے. یہ آپ کے ماضی میں بھی آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ نے ماضی میں کیا کیا تھا. یہ جس مقام پر آپ اس کی آغوش میں آتے جائیں گے، یہ آپ کی انگلی پکڑ کر آپ کو سیدھی رستے پر لے جائے گا. تو یہ ہے جی ہماری طرف سے درخواست کہ ذکر اللہ کی طرف امہات کو آنا ہوگا. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ. اچھا زبیر صاحب، اب کیونکہ اب ہمارا امہات کے اوپر جو سیشن ہے وہ اینڈنگ پہ ہے، تو اگر آپ کوئی نکات بتا دیجئے جن کے ذریعے ہم اپنے آپ کو ایک گائیڈ لائن کے طور پر ان کو استعمال کریں، اور فی الحال جو باتیں ہم نے اپنے 4 سیشنز میں کی ہیں اس کو ذرا آپ مختصر طور پر ہمارے لیے ایک پلان بتا دیں، پلان آف ایکشن بتا دیجئے، حکمت عملی بتا دیجئے، تو ہم پھر اس کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ جو اپنے اندر تبدیلی لے کر آنی ہے، جو چیزیں اپنی زندگی میں جن کے اوپر فوکس کر کے کوئی بہتری لانی ہے، کچھ عمل صالح کرنے ہیں، وہ پھر امہات کر سکیں اس کو دیکھ کر، اس کی روشنی میں. جی جزاک اللہ. اور اس میں دیکھیے بہت سی باتوں میں ایک بات جو ہے جسے میں سب سے پہلے کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ سورہ البقرہ کے آغاز میں ہی الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب کی جو آیت آتی ہے، تو میں یہ چاہوں گا کہ ہماری ماؤں کو اور ہمارے جو گھروں کے باپ ہیں یا والد ہیں یا خامند ہیں جو سربراہان ہیں، تو انہیں اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہم غیب کی بات کرتے ہیں تو وہ غیب ہوتا کیا ہے، غیب کیا ہوتا ہے، ایک انسان کے لیے غیب کی کیفیت کیا ہے. تو میں تو 19 سال رہا ہوں اپنی زندگی کے، اور میں نے بڑے قریب سے ان چیزوں کو دیکھا ہے. اور خاص طور پہ ہمارے الجوف میں، چونکہ آج کل زراعت جو ہے وہ شمال، جو سعودیہ کا شمالی ایریا ہے، وہاں پر زراعت اس وقت بہت آگے جا چکی ہے. بلکہ لاسٹ ٹائم جب ہم وہاں پر تھے تو ملینز کے حساب سے وہاں پر زیتون کی شجرکاری کی جا رہی تھی. اور اس میں نخل ہمارا جو تھا، جو ہماری کھجور ہے شمال کی، اسے حلوہ کہا جاتا ہے. تو میں نے بہت سے باغات میں وہ درخت بھی دیکھے ہیں، میں نے خود دیکھے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ درخت ہے کہ جو 100 سال بعد پھل دیتا ہے.
مطلب کھجوروں میں کچھ نسلیں ایسی ہیں کہ جو 100 سال بعد پھل دیں. تو جناب اب ایک انسان کھجور کا وہ درخت لگائے ہی کیوں، وہ نخل کیوں لگائے کہ میں نے کون سا کھانی ہے، میں 60 یا 70 سال کی عمر میں مر جاؤں گا یا 80 سال کی، تو میں یہ جو اس کی گٹلی ہے یہ کیوں دفناؤں، کیوں دباؤں کہ میں نے تو اس سے فائدہ نہیں اٹھانا. تو جن لوگوں کی نظر ان دیکھے ان سین ریزلٹس پر، ان دیکھے نتائج پر ہوتی ہے، اسے کہا جاتا ہے ایمان بالغیب. ایک ایسا عمل ایک ایسا عمل کہ جس کے نتائج سے آنے والا انسان مستفید ہو سکے. علم الغیب ایک ایسا عمل. اب وہ جو عرب ہیں وہ لگاتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ یہ درخت کیوں لگا رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نہ کھا سکا تو میری اولاد کھائے گی، ان کی اولاد کھائے گی. تو یہ جو ایمان بالغیب ہے، یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس غیبی ایمان کا قرآن یہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ ہمیں، اگر ہم اپنی بات کریں اور اپنی سوچ کے مطابق، تو ہمیں جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی فکر ہے کہ میں اپنے آباء و اجداد کی مغفرت کے لیے کیا کر سکوں. ہونی بھی چاہیے، ایسی بات نہیں ہے. مجھے حضرت انسان کو یہ فکر لاحق ہے کہ جو انسان گزر چکے ہیں، اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کو کیسے بچایا جائے. اور قرآن کو یہ فکر ہے کہ آج سے 50 سال بعد پیدا ہونے والا بچہ جو ہے اسے کیسے بچایا جائے. یہ ہے قرآن، یہ ہے امام. تو ہمیں بالکل یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے آباء و اجداد کس حال میں ہیں، ان کے لیے ہم اچھے اعمال کر سکتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے کہ اگر ہم آنے والے انسان کے لیے کچھ ایسا کر جائیں تو پھر ان کے جانے کے بعد کم از کم ان کی نسل کو یہ فکر لاحق نہیں ہوگی کہ پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، پتہ نہیں وہ کس حال میں ہے، پتہ نہیں ان کا کیا ہوگا. تو اس اذیت سے جان چھڑانے کے لیے ہمیں بھی آنے والی نسل کا اہتمام کرنا ہوگا، آنے والی نسل کی طرف ہمیں محنت کرنا ہوگی. تو اس ناپائیدار دنیا میں اگر ایک پائیدار شعور، ایک پائیدار تابندہ ماں جو ہے وہ اپنی اولاد کو ایک عمل صالح دے کے جاتی ہے، اولاد صالح. اور یہاں پر ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں بہت دفعہ یہ بات کہتا ہوں کہ ایک دفعہ ہمارا ایک دوست تھا، وہ بھی وہاں کے الجوف میں رہنے والا، تو اس نے دعا دی کہ اس نے کہا کہ اللہ یرزقک باولاد المصلح. اس نے کہا کہ اللہ یرزقک اولاد المصلح. تو میں نے کہا کہ یہ سب تو اولاد صالح کی دعا دیتے ہیں، آپ اولاد مصلح کی دعا دے رہے ہیں، اس کا کیا فرق ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ صالح اور مصلح میں یہ ہوتا ہے کہ صالح صلاحیت والا ہوتا ہے، اور مصلح جو ہوتا ہے وہ صلاحیتیں دینے والا ہوتا ہے. ایک انسان جو ہے وہ خود صلاحیت والا ہے، اور ایک وہ ہے جو دوسروں کو باصلاحیت کر دیتا ہے. تو ہماری ماؤں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے غیب پر ایمان رکھتے ہوئے، ان سین ریزلٹس، ان دیکھے نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے بہترین اپنی اولاد کی پرورش کرنی ہے، اور نہ کہ صرف صالح بلکہ مصلح اولاد اس معاشرے کو دے کر جانا ہے. یہ ایک پہلا نقطہ ہے جی. دوسری بات میں نے پہلے بھی عرض کی کہ جب تک ماں مستقیم نہیں ہوگی، ماں استقامت کے درجے پر نہیں آئے گی، ماں قائم نہیں ہوگی، قوم قائم نہیں ہو سکتی. جب تک ماں قائم نہیں ہوگی، قوم قائم نہیں ہو سکتی. ایک قائم ماں جو ہے وہ بہترین فیصلہ سازی کر سکتی ہے، بہترین فیصلے کر سکتی ہے. جو خود قائم نہ ہو وہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں. یہ دوسرا اہم نقطہ ہے کہ عورت کو قائم ہونا ہوگا، اور قائم ہونے کے ساتھ ساتھ اسے فیصلہ سازی کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی. یہ بھی ہماری امہات سے درخواست ہے کہ وہ اپنے اندر خود کو قائم کریں، اور اس کے بعد وہ بہترین فیصلہ سازی کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں. تیسری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ بہت وقت گزر چکا ہے اس بلیم گیم کو، کہ مرد نے یہ کہا کہ یہ
عورت کا کیا ہوا ہے یہ سب کچھ، اور عورت نے یہ کہا کہ یہ مرد کا کیا دھرا ہے۔ اس بلیم گیم نے ہمارے معاشرے کو جس مقام پر لا کھڑا کیا ہے، اس بلیم گیم کی وجہ سے آج مرد عورت پر اعتبار نہیں کر رہا، عورت مرد پر اعتبار نہیں کر رہی، اور یہ دونوں اولاد پر اعتبار نہیں کر رہے، اور اولاد ان دونوں پر اعتبار نہیں کر رہے، کیونکہ یہ ایک بلیم گیم ہے کہ جسے ہم چلتے چلے آ رہے ہیں۔ تو میری امہات سے یہ درخواست ہے کہ وہ اپنے اندر تنہا ذمہ داری قبول کرنے کی صلاحیت پیدا کریں۔ یہی درخواست میری گھر کے باپ سے بھی ہے، گھر کے والد سے بھی ہے، کہ جب تک ہم بھی بلیم گیم سے باہر نہیں آئیں گے اور پوری ذمہ داری قبول نہیں کریں گے، یہ بڑے حوصلے کی بات ہوتی ہے کہ کسی چیز کو آن کرنا، کسی چیز کو آن کرنا، کسی چیز کو کہنا کہ ہاں میں اس جگہ پر غلط ہوں، کسی چیز کو کہنا کہ ہاں میں اس جگہ پر ٹھیک ہوں، اور وہاں پر اپنے آپ کو آن کر دینا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اور اولاد کو تو خاص طور پر میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ماں باپ کے فیصلے غلط ہو سکتے، ماں باپ کی نیت غلط نہیں ہو سکتی۔ وہ کبھی کبھی اتنے سمجھدار نہیں ہوتے کہ وہ آپ کے بارے میں اتنا کچھ جانتے ہیں یا آنے والے وقت کے بارے میں، کہ بیٹیاں یہ کہیں کہ مجھے کہاں پھنسا دیا، بیٹے یہ کہیں کہ مجھے کہاں پھنسا دیا، اولاد کہے کہ ہمارے لیے کیا کیا، بہن بھائی کہیں ہمارے لیے کیا کیا۔ تو بعض اوقات ان رشتوں میں آپ دیکھیں گے کہ فیصلے تو غلط ہو سکتے ہیں، نیت غلط نہیں، اس چیز کے بارے میں بھی تو ہمیں یہ اپنی امہات کو صلاحیت دینا ہوگی کہ وہ تنہا اپنی ذمہ داری کو قبول کریں، آن کریں اپنی شخصیت، اپنے عمل کو، اپنے فیصلے کو آن کرنے کی صلاحیت پیدا کریں۔ یہ ایک تیسری بات تھی۔ چوتھی بات تو سب سے زیادہ اہم ہے، اور میں کہتا ہوں کہ یہ تو آپ نا سونے کے حروف اس سے نا یہ یونیورسٹیز میں، کالجز میں اور ہمارے مدارس میں اس کو لکھوائیں، بلکہ اس کے تعویذ بنا کر نا میں تو کہوں گا کہ اس کو پلائیں لوگوں کو، کہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ یہ کیا بات ہے۔ اور وہ بات تھی جو ہم نے سورہ ال عمران پچھلے پروگرامز میں کی تھی، کہ جس میں حضرت عیسیٰ کی نانی جو ہیں ان کے حوالے سے ہم نے یہ بتایا تھا کہ بیسیکلی پورا واقعہ، سورہ مریم کا پورا واقعہ بنیاد اس چیز کو بناتا ہے کہ ایک نانی بذریعہ قرآن ہمیں یہ پیغام دینے میں کامیاب ہو گئی ہیں کہ آپ تربیت کے ذریعے آپ اپنی ذریت میں حریت کا نظریہ دے سکتے ہیں۔ تربیت کے ذریعے آپ اپنی ذریت کو حریت کا نظریہ دے سکتے ہیں کہ اگر ہم اپنی اولاد کو یہ بتانے میں کامیاب ہو جائیں کہ دیکھو تمہیں اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے، تمہارے پاس فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے، تم بات کرو، تم فیصلہ کرو، ایسا نہیں ہوگا کہ ساری زندگی ہم تمہارے فیصلے کرتے رہیں۔ اور دیکھ لیجئے ہم نے اپنے بچوں کو پتھر بنا دیا ہے۔ آپ اس سے پوچھئے اب بیٹا یہ کیا، یہ ایسے کریں یا نہ کریں، آپ کی مرضی ہے، آپ کر لیں۔ وہ اسی میں عافیت سمجھتا ہے کہ مجھے یہ بعد میں مجھے ذمہ داری ڈالی جائے گی کہ یہ تمہارا فیصلہ ہے، اور وہ اسے آن کرنے کے لیے تیار نہیں، تو سادہ سا حل یہ ہے کہ امی یا ابو جی آپ دیکھ لیں جو آپ نے کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر فیصلہ سازی کی، کیونکہ وہ اپنے آپ کو آزاد تصور نہیں کر رہا، اس کے پاس آزادی کا کوئی تصور نہیں۔ تو میں یہاں یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ ہمارے ہاں جو آزادی کا غلط تصور ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میرا جو جی چاہے گا میں وہ کروں گا، میری مرضی۔ تو ہمارے ہاں جب یہ کہا جاتا ہے کہ میری مرضی، آزادی کا تصور یہ ہے کہ میری مرضی، میرا جو دل چاہے گا میں وہ کروں گا، یا میں وہ کروں گی جو میرا دل چاہے گا، ایسا نہیں ہے۔ آزادی اور حریت کا تصور یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہ میرا جو دل چاہے گا میں وہ کروں گی، بلکہ میں وہ کروں گی جو حق ہوگا، یا میں وہ کروں گا جو حق ہوگا۔
تو ہمیں اس حق کا تناسب بھی اپنی اولاد کو بتانا ہوگا کہ دیکھیے آزادی کا مقصد جو ہے وہ بے راہ روی نہیں ہے، وہ آوارگی نہیں ہے. آزادی کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ کیجئے جو حق ہے، حق کا ساتھ دیجیے. یہ آزادی ہم دینا چاہتے ہیں آپ کو، اور یہی آزادی دی ہے حضرت مریم کی والدہ نے. اور انہوں نے آپ دیکھ لیجئے کہ اپنی ذریت میں کیسی حریت، کہ حریت کا عالم یہ ہے کہ ایک اشارے پر، ماں کے ایک اشارے پر پوری ڈیٹیل بتاتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ میرے آنے کا مقصد کیا ہے، میں کیوں آیا ہوں اس دنیا میں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا نقطہ ہے جی. ایک اور بات، اور وہ بھی بہت اہم ہے، کہ انسانیت سازی، ہماری مائیں جب تک انسانیت سازی نہیں کریں گی اس وقت تک معاشرہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. انسانیت سازی یہ ہے، انسانیت سازی یہ ہے کہ اپنی اولاد کو یہ سکھا دیجیے کہ آپ نے عمل صالح کے ذریعے اس معاشرے میں وہ کردار ادا کرنا ہے کہ جس میں آپ کے جانے کے بعد آپ کو یاد رکھا جائے، آپ کے عمل سے آپ کو یاد رکھا جائے، آپ کی غیر موجودگی میں آپ کو ڈھونڈا جائے، آپ کے جانے کے بعد لوگوں کے دلوں سے آپ کے لیے دعا نکلے. یہ انسانیت سازی ہے. اس کو مذہبی تفریق میں مت ڈالیں، اسے کوئی اینک نہ پہنائیں، کوئی ایسی چیز اس کو نہ دکھائیں کہ یہ دیکھو جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم دیکھو، جو میں سوچ رہا ہوں وہ تم سوچو. یہ مکتبہ فکر میرا ہے، دوسرے مکتبہ فکر کو میں برداشت نہیں کروں گا. یہ سوچ میری ہے، میں دوسری سوچ والے کو برداشت نہیں. انسانیت سازی میں ہمیں بلا تفریق، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، کوئی بھی انسان ہو، ہم نے اپنی اولاد کو اس کا احترام سکھانا ہے. ہم نے اپنی اولاد کو پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں بتانا ہے. ہمیں اپنی اولاد کے سامنے اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے رشتے داروں کے لیے کوئی ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے جس کی وجہ سے ان میں نفرت پیدا ہو. یہ سارے معاملات ہمیں کرنا ہوں گے، ہمیں سوچنا ہوگا. یہ انسانیت سازی کے اندر آتے ہیں. اس کے بعد ایک نقطہ اور بڑا اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اور ہماری مائیں اپنے بچوں کو بڑے مقاصد حاصل کرنے کے لیے، بڑی قربانی کے لیے تیار رکھیں. ہم بڑے مقاصد حاصل کرنے کے لیے، بڑی قربانی کے لیے تیار رکھیں. ہمیں قرآن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے تو آپ دیکھیں، آپ کو ایک ماں بنی اسرائیل کے بچوں کو بچانے کے لیے اللہ کے حکم پر اپنا بچہ پانی میں ڈالتی ہوئی دکھائی دیتی. اتنی ہمت ہمیں چاہیے، اتنا حوصلہ ہمیں چاہیے کہ یہ آیات محض ثواب کے لیے، کہ بس یہ پڑھ کر مجھے ثواب ہوگا. جناب یہ کر کر ہمیں ثواب ہوگا. یہ کرنے سے ہوگا کہ ایک ماں جو ہے وہ جب اپنا بچہ دوسرے کے بچوں کو بچانے کے لیے، قربان کرنے کے لیے تیار ہوگی تو یقین کیجئے کسی کا بچہ قربان نہیں ہوگا، سب محفوظ ہو جائیں گے. کیونکہ دشمن کو یہ معلوم ہوگا کہ یہاں پر ہر ماں اپنی اولاد کو دوسروں کے اولاد پر ترجیح دینے کے بجائے اپنی اولاد قربان کرنے کے لیے تیار ہے. یہاں پر ہم کسی اولاد کو نقصان نہیں پہنچا پائیں گے. یہاں پر ہمیں اپنے بچوں کو بڑے مقاصد کے لیے، بڑی قربانی کے لیے تیار کرنا ہوگا، امہات کو بھی اور باپ کو بھی. دوسری بات جو ہمیں امہات کو بتانی ہے وہ یہ ہے، اور بڑے ہی ہاتھ جوڑ کر یہ بات کرنی ہے، کہ دیکھیے دو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، کہ ایک کہ آپ ضرورت کے مطابق کسی آسائش کو حاصل کر لیں، اور ایک کہ دکھلاوے کی خاطر آپ کسی نمائش کو حاصل کر لیں. ہمیں آسائش اور نمائش کے فرق کو جاننا ہوگا. آج اگر امہات، آپ دیکھ لیجئے، جس ماں کے اندر دکھلاوا آ جائے وہ پوری نسل اپنی تباہیاں کر، پوری نسل تباہ ہوتی، کیونکہ انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے. وہ اٹینشن سیکرز ہوتے ہیں. یاد رکھیے
وہ مرد ہو یا عورت، جس انسان کے پاس کوئی ذاتی جوہر نہیں ہوتا، جس انسان کے پاس کوئی ذاتی قوت یا ذاتی حیثیت نہیں ہوتی، وہ اپنی ذات کے ساتھ ہر جڑی ہوئی نمائش کی تعریف مانگتا ہے. وہ کہتا ہے میری گھڑی دیکھیے کتنی پیاری ہے، میری گاڑی دیکھیے کتنی زبردست ہے، میرا بنگلہ دیکھیے کتنا اچھا ہے، کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ میرے پاس کوئی ذاتی جوہر پیش کرنے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں. تو ایسا انسان اپنی نمائش سے جڑی ہوئی ہر چیز کی تعریف مانگتا ہے. تو مائیں جو ہیں، اگر آپ واقعی امہات ہیں قرآن کی، تو آپ کو اپنی اولاد کے اندر ایسی محبت بھرنی ہوگی کہ جس میں آپ کی اولاد جو ہے وہ آسائش تک وہ جو ہے متفق ہو جائے. وہ یہ کہے کہ ماں جی میرے پاس اتنے کپڑے ہیں تو یہ بہت ہیں، میرے پاس اتنی جوتیاں ہیں تو بہت، ہمارے گھر میں ایک گاڑی ہے تو وہ بہت ہے، یا ضرورت کے مطابق. لیکن ہر چیز ضرورت کے اندر ہو، ہر چیز آسائش کے اندر آتی ہو، نمائش کے اندر نہ آتی. تو خدا را یاد رکھیے کہ نمائش میں آپ کی اولاد ہمیشہ خطرے میں رہتی ہے، ہمیشہ خطرے میں. آپ حسن یوسف کو دیکھیں گے تو وہ خطرے میں ہے، حسن جہاں پر بھی ہوگا وہ خطرے میں ہوگا. اور آپ اس کشتی کو بھی سورہ کہف کے اندر جب دیکھیں گے کہ جب وہ ٹھیک ہے تو وہ خطرے میں ہے، بادشاہ چھین لیتا ہے. تو ہمیں اپنی اولاد کی کشتیوں میں بھی سوراخ رکھنے ہوں گے تاکہ کوئی ہماری اولاد ہم سے نہ چھینے. ہمیں اپنی اولاد کو بچانا ہوگا، تو ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ آسائش اور نمائش کے درمیان جو ہے وہ کیا فرق ہے. آخری دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے کہ قیامت کے روز جو ہے وہ انسانوں کو ان کی ماؤں کے نام سے اٹھایا جائے گا، ان کی ماں کے نام سے اٹھایا جائے گا. تو یہ یاد رکھیے، وہ مرد ہو یا عورت، جو اپنے نام کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ اپنے مقام کی حفاظت نہیں کر سکتا. جو لوگ اپنے نام کی حفاظت نہیں کرتے وہ اپنے مقام کی حفاظت نہیں کرتے. قرآن کریم میں نام دینے، نام رکھنے کی پوری ایک فلسفی ہے کہ اللہ نے کہا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ یحییٰ ہم نام دے رہے ہیں، اس سے پہلے ہم نے یہ نام کسی کو نہیں دیا. ہم آپ کو عیسیٰ دے رہے ہیں، تو خود عیسیٰ علیہ السلام کا نام، خود احمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام. تو آپ یہ دیکھیں کہ نام رکھنے کی جو صلاحیت ہے یہ بھی کتنی کمال ہے. تو اگر ہمیں یہ پتا ہو کہ نام رکھنا ایک بہت بڑی صلاحیت ہے، تو نام کا بھرم رکھنا کتنی بڑی صلاحیت ہے. تو جب تک مائیں جو ہیں یہ ذہن ان کا کہ قیامت کے روز وہ دن کیا دن ہوگا کہ جب میرے نام پر میری نسل کو اٹھایا جائے گا، میری ذریت کو اٹھایا جائے گا، تو وہ اس کو پھر بہت زیادہ پریپریشن کی ضرورت ہے کہ اگر وہ اپنا نام بچانے میں، نام کا بھرم رکھنے میں کامیاب ہو گئیں تو وہ اپنا مقام بچانے میں بھی کامیاب ہو جائیں گی، اور یقیناً ان کی ذریت بھی کامیاب ہو جائے گی. تو اپنے نام کی حفاظت کیجئے اور اپنے مقام کی حفاظت کیجئے. آخری میرے الفاظ وہی ہیں جو ہم پورے پروگرام میں بتاتے چلے آئے ہیں جی، کہ ایک جو ہے وہ امت کی بنیاد ہے. تو یہ ہیں جی ہماری طرف سے یہ تمام گزارشات کہ جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اللہ کریم ہماری امہات کو سلامت رکھے، اور اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی امہات کی عزت کریں، ہم اپنی امہات کو وہ مقام واپس لوٹائیں، وہ واپس مقام دیں کہ جو دور عہد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھا. عورت کی تعظیم، تکریم جو عہد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، اور یہ ہمیں عملاً کرنا ہوگا. جزاکم اللہ بخیر. بالکل جی، بہت شکریہ زبیر صاحب. آپ نے ماشاءاللہ ساری باتیں جو ابھی بتائی ہیں اینڈ میں، وہ سارے ہمارے لیے سبق ہیں. ایک ایک بات آپ کی جس کو ہم نے ابھی پچھلے 4 سیشنز میں بھی سیکھا ہے، اور اب آپ نے اس کو مختصراً اس کو دوبارہ ریکیپ کر دیا ہے، تو ہمیں ایک طریقہ سمجھ میں آتا ہے، سب کو پتہ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. جی شکریہ. جی، امہات کے حوالے سے کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ ابھی پوچھ لیجیے، پھر ہم سیشن کو اینڈ کر لیتے ہیں.
جی بہت شکریہ. جی زبیر بھائی، ایک اور کویسچن تھا، شاید طاہر بھائی کی ریمارک تھا وہ. انہوں نے جی آیت بھی مینشن کی تھی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 192 میں آیا ہے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. تو اس سے کیا جی مراد ہے؟ اس میں بھی لفظ فتنہ استعمال ہوا ہے. جی جی الفتنہ اشد من القتل جو ہے یہ ایسا ہے کہ قتل میں تو بلکہ دونوں صورتوں میں جب آپ دیکھیں گے کہ فتنہ اگر محض فتنہ ہے، اس میں سے کوئی چیز برآمد نہیں ہو رہی، تو وہ فساد کی طرف جائے گا. فساد یفسدون فی الارض جیسے قرآن کہتا ہے کہ جب جہاں پر کوئی نتیجہ پیدا نہیں ہوا، نہ خیر نکلی نہ شر برآمد ہوا، تو وہ تو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک پن نکلا ہوا ایٹم بم ہے، ایک وہ بم ہے کہ جس کی پن نکلی ہوئی ہے. کیونکہ جہاں پر خیر اور شر جو ہے وہ وہاں پر وہ مخلوط حالت میں ہے، اور نہ شر جو ہے وہ باہر آ سکا کہ پتہ چل سکا کہ یہ شر ہے، یہ شر کے لیے یہ کام ہوا ہے، اور نہ یہ پتہ چل سکا کہ یہ خیر کے لیے کام ہوا ہے. تو یہاں سے یہ بات جو ہے وہ یفسدون فی الارض کی طرف چلی جائے گی، فساد کی طرف چلی جائے گی. تو جو فساد ہے وہ الفتنہ جو ہے یہ اشد من القتل. ایک جو قتل ہے وہ تو کسی کی جان لینا ٹھیک ہے، وہ بہت شدید بات ہے، لیکن بعض اوقات اور پھر یہ خاص طور پر اقوام کی حیات اور موت کے بارے میں کہ ان کے عروج و زوال میں یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ اگر ہمیں یہ پتہ لگ جائے کہ ہم فتنے میں ہیں، اور فتنے کا یہ عالم ہے کہ خیر اور شر ایسی مخلوط حالت میں ہیں کہ یہ پہچاننا بھی مشکل ہو گیا ہے کہ کون سا شخص خیر کی طرف جا رہا ہے اور کون شر کی طرف، تو وہ فساد ہوگا، اور یہ اس سے بھی ڈینجرس کنڈیشن ہے. تو قرآن کریم نے یہ جو فتنہ اشد من القتل کا بتایا ہے کہ ہم نے لازمی اپنی سٹیٹس کو واضح کرنا ہوگا کہ ہم شر والے ہیں یا ہم خیر والے ہیں، ہم چاہتے کیا ہیں. اگر ہم نے یہ چیز کلیئر نہ کی تو جو کہ بہت ہی بدقسمتی کے ساتھ ہم اپنے یہاں پر بھی معاشرے میں یہ چیز دیکھتے ہیں کہ ہم یہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ یہ جو فتنہ آج کا ہے اس میں شر پر کون کھڑا ہے اور خیر پر کون کھڑا ہے. تو یہ فساد کی طرف بات جاتی ہے، اور فساد کی طرف جب بات جاتی ہے تو پھر جو ہے وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. ہمیں جو ہے وہ اسٹیٹس کی طرف آنا ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو یہ بتا سکیں ہم کس جگہ پر کھڑے. تو یہ ہے الفتنہ اشد من القتل، کہ بعض اوقات آپ دیکھیں گے قتل تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑا جرم ہے، لیکن بعض اوقات یہ حالت جو ہے یہ قتل سے بھی بہت خطرناک ہے کہ جس میں آپ کو یہ پتہ نہ چلے کہ یہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوا شخص جو ہے یہ خیر پر مبنی ہے اس کے عزائم یا شر پر مبنی. تو آئی تھنک سو یہ اس کا آنسر ہے. شکریہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ. جی اور کوئی اگر کسی کا کوئی سوال. جی عمر صاحب آپ پلیز اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا زبیر صاحب سے سوال ہے، کے حوالے سے ہی ہے، سورۃ طٰہٰ کی آئی تھنک 94 کالا یبن امہ لا تاخذ باللیہتی. تو یہاں پہ جو یہاں پہ جو یبن امہ ہے جی یہ کس سینس میں؟ کیونکہ نارملی اگر ہم اپنی بات چیت میں جو سوال کرتے ہیں، کوئی بھی اگر میرا بھائی ہے کچھ ہے اس کو ہم ماں یا باپ سے منسوب نہیں کرتے. جی جی یہ ہم نہیں کرتے لیکن عرب یہ کرتے ہیں. جی یہ عرب معاشرے کے اندر جو ہے یہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی یہ بات عمر بھائی کا یہ سوال ہے نا. جی 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 اچھا جی جی عمر بھائی ہم عرب معاشرے کے اندر ہم نے یہ پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ یا ابن امہ جو لفظ آیا ہے تو قرآن کریم نے بتایا ہے کہ بعض اوقات ماں کا ذکر اولاد کے درمیان اختلاف کو محبت کے اندر منتقل کر دیتا ہے. وہ ایک ایسے مرکز کی طرف ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، جس طرح کہ عربوں میں بلانے کا ایک انداز یہ ہے کہ جو باپ ہے وہ اپنے بیٹے کو یہ با کہہ کے بلاتا ہے. اب اب اس کا ترجمہ ہم کریں گے تو وہ یہ کریں گے کہ یہ اسے کہہ رہا ہے کہ اے میرے باپ، لیکن وہ ان کے روایات کی طرف جب ہم جائیں گے تو دراصل وہ اسے یہ با اس لیے کہتا ہے یا ابا اس لیے کہتا ہے کہ وہ لوٹ کر اسے یا ابا کہے، کیونکہ وہ ابھی سیکھنے کی کنڈیشن میں ہے. تو جب وہ اسے یا ابا کہے گا تو پھر وہ بچہ جو ہے وہ سیکھ کر یا ابا اسے واپس لوٹائے گا، اور یوں وہ اس کو سکھاتے ہیں. لیکن جب ہم لغت کے اس کے اوپر جائیں گے تو ہم کہیں گے کہ یہ ایک باپ اپنے بیٹے کو اپنا باپ کیسے کہہ سکتا ہے؟
تو یہی حال عربوں کے ہاں ہے کہ عرب جب مثال دیتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یا ابن امہ، اے میری ماں جائے. تو وہ ان کے ہاں اس چیز کو اس لیے اس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ بات کو بگڑنے سے بچایا جائے اور بات کو محبت کی طرف ڈائیورٹ کیا جائے. تو یہ ان کے ہاں ایک انداز ہے جی، جو کہ ان کی زبان کا ایک بہت بڑا خاصہ ہے. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ، بہت شکریہ. آج کا سیشن بھی اب کافی ٹائم ہو گیا تو اس کو اب اینڈ کر لیتے ہیں. تو اگر کسی کا کوئی اور سوال ہوگا تو وہ آپ اپنے گروپ چیٹ کے اندر بھی ڈال سکتے ہیں، تو وہ ہم زبیر صاحب کی طرف پہنچا دیں گے اور پھر وہ اس کا سوال کا جواب پھر ہمیں بھیج دیں گے تو آپ کو ہم فارورڈ کر دیں گے. تو آپ سب کے جوائن کرنے کا بہت شکریہ. تو آج ہمارا امہات کا لاسٹ سیشن تھا. انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارا سیشن ہوگا وہ ابناء کے اوپر ہوگا. زبیر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ اپنا وقت دینے کا بہت اور شکریہ. اپنی نالج سے ہمارے ساتھ اتنی آپ نے فائدہ مند باتیں، اتنی عمدہ باتیں شیئر کی. آپ کا بہت شکریہ جی. جزاک اللہ، بہت شکریہ جی. اللہ حافظ. اللہ حافظ جی. تھینک یو.